सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। दर्द में भी वो मुस्कुराएगा, हर लम्हा जश्न मनाएगा। ये 6 काम करने वाला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जाएगा। तो ये 6 काम क्या है, आइए सुनते हैं सैयद अमीनुल कादरी का ये जबरदस्त बयान। सरकार फरमाते तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा, बस तुझे काम 6 करने हैं। जन्नत में हुजूर के साथ किसको रहना है? सभी को रहना है। हाँ, मैं कोई शायर नहीं हूं कि आपको ये कह दूं कि मुझे लहलाते चहचाते 10 का नोट दे दो तो जन्नत में हुजूर का साथ मिल जाएगा। 10 की नोट के बस जन्नत बेचने नहीं आया, हुजूर ने फरमाया है। और कुर्बान जाएं हुजूर का पड़ोस। और बात तो मेरे महबूब की है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। सरकार ने फरमाया तू जन्नत में मेरे, अमल तेरा कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। करना क्या है? सिर्फ 6 काम। कितने काम? 6 काम करने। हुजूर फरमाते हैं अपने दिल को 2 बातों से महफूज रखना। हुजूर ने 6 काम दिए, 2 दिल के, 2 आंख के, 2 जबान के। आंख, दिल और जबान से 2-2 काम करना है बस। और कहां जन्नत में जाना है? हुजूर के पड़ोस में। हाय हाय, मोहल्ले में अगर किसी आलिम दिन का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने, और किसी वली का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने। लेकिन मोहल्ले से एक दिन तो जाना है, जन्नत से कभी नहीं जाना है। जन्नत से कभी नहीं जाना है, और उसमें हुजूर का पड़ोस मिल जाए तो क्या कहने। सुभान अल्लाह। किसी को कभी कभी जियारत होगी, पड़ोस में रहने वाले यार का जलवा तकते रहेंगे। कितना सस्ता सौदा है। हुजूर कहते हैं अमल कम है फिर भी तू जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा, 7 का हुजूर ने काम तुझे 6 करने। 2 काम तुझे दिल से करना है, यानी दिल से 2 काम करना है। एक बात कि किसी के साथ खयानत नहीं करना और किसी के साथ हसद नहीं करना। अपने दिल से खयानत और हसद निकाल दे, तू जन्नत में मेरे साथ रहेगा। देखो आज हसद भी लोगों को है ना, हम भी लोगों से हसद करते हैं एक दूसरे से कि कोई खूबसूरत है ना, अब खूबसूरत है तो उसमें उसका क्या कसूर है। कोई मालदार है तो मालदार होने में उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा औलाद वाला है तो उसका क्या कसूर है। कोई ज्यादा इज्जत वाला है उसका क्या कसूर है। कोई आला नसब है उसका क्या कसूर है। कोई आला हिम्मत है उसका क्या कसूर है। कोई आला अखलाक है उसका, ये तो कुदरत ने दिया है। हसद का मतलब क्या, थोड़ी वाजे करते चलो बात। आज मैंने अपने साथ एक अपने भाई से कहा था मैंने कि आज बड़े सादा और बहुत अहम उन्वान पे गुफ्तगू। अगर इस बात को हम अपने दिल में बिठा के अमल कर लेते हैं, वल्लाह कहता हूं कि जन्नत की बहारें देखकर क़यामत के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके दिल से दुआ निकलेगी। हालांकि वो दुआ की जगह नहीं है, लेकिन सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि दुआ निकलेगी। इस पर अमल कर लें। हम बहुत बड़े नुकसान में गीबत करके। हुजूर ने बताया तू छोटे अमल पर भी, सिर्फ फराइज पर, यानी कि नवाफिल और मुस्तहबात की कसरत की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ फराइज पर अमल करके भी जन्नत में मेरे साथ होगा। 2 काम तुझे दिल से करना है, खयानत नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना। देखो खयानत क्या कहते हैं, किसी के माल में उसकी इजाजत के बगैर तसर्रुफ करना, चोरी करना, अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अमानत में खयानत। हमारे असलाफ इतने मोहतात थे कि किसी के घर की लकड़ी उठाकर उससे खिलाल करने को भी अमानत में खयानत तस्वुर करते थे। तो कहा कि दिल से 2 काम करके खयानत छोड़ दे। और हसद कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी और आप ये सोचें कि ये नेमत इससे छिन जाए, इसको कहते हैं हसद। अब आपसे मैं कहता हूं उससे नेमत छिन जाए आपका क्या फायदा है।
آپ کو یہ کرنا چاہیے اللہ تو نے اس کو دیا اور دے اور مجھے بھی دے. اس کو کہتے ہیں رشک. تو اللہ بھائی ایک بڑی مثل بڑی مشہور ہے کہ کووں کے کوسنے سے گائے تھوڑی مرتی ہے. گائے جب چلتی ہے تو کوے کائیں کائیں کر کے کوستے ہیں کہ یہ مر جائے تو ہمیں کھانا ملے. او بھائی تجھے گائے کے مرے بغیر بھی کھانا مل سکتا ہے. کوے صاحب اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ. تو کووں کے کوسنے سے گائے نہیں مرتی. اور کووں کو گائے کو کوسنے کی بجائے وہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیں روزی عطا فرما، رزق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ گھونسلوں سے جب پرندے نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس پلٹتے ہیں تو بھرے پیٹ ہوتے ہیں. تو حسد نکال کہ اس کو وہ چیز ہے وہ اس سے چھن جائے، اس کے بچے مر جائے، اس کا حسن چلا جائے، اس کی دولت چلی جائے، اس کی عزت چلی جائے. حسد مت کرو. بلکہ اللہ کے یہاں تو اتنا اس کے خزانے میں کہ وہ سب کو بادشاہ بنا دے پھر بھی اس کا ختم نہیں ہوتا. ارے ختم ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ رب العزت میرے آقا فرماتے اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے کہ سارے اولین اور آخرین ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے سب اللہ سے منہ مانگی مراد مانگے اور اللہ سب کو منہ مانگی مراد دے دے. پھر بھی اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا. سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا. اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. علماء یہود حضور کی آمد سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور خوب ڈینگے مارتے تھے کہ وہ نبی آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا. حضور آئے تو حسد کا شکار ہو گئے اور حسد ہی نے ان کو ایمان قبول کرنے نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے حسد مت کرو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی. حسد دلوں سے نہیں. دل صاف رکھو یار. بلکہ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اگر ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ولی بننے کے لیے زیادہ دل صاف رکھنے کی ضرورت ہے. جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں پھر ان کو اللہ اپنے کرم سے اپنا دوست بنا لے. بلکہ عبادت کی کثرت اس لیے کروائی جاتی ہے کہ اس سے دل صاف ہو جائے، دل کی صفائی منظور. تو آقا نے فرمایا میرا پڑوسی بنے گا تو جنت میں 2 کام دل سے کر، خیانت نہیں کر، حسد نہیں کر. پھر فرمایا اپنی زبان کو 2 باتوں سے بچا، جھوٹ مت بول اور غیبت مت کر، تو جنت میں میرا پڑوسی بنے. تیسری اور چوتھی بات جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں. جھوٹ سے بچو. جھوٹ اکبر الکبائر ہے. جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے، اس سے اتنی بدبو آتی ہے. اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. جھوٹ نہیں بولنا اور غیبت نہیں کرنا. اللہ کے رسول میں غیبت نہیں کرنا. یہ 4 چیزیں، 5 چیزیں اللہ اکبر. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. حرام قرار دیا ہے اس کو نہیں دیکھنا. یعنی عورتوں پہ بد نظری نہیں کرنا. آج کل پکچر کے پوسٹر دیکھتے ہو نہیں دیکھنا. ننگی تصویریں دیکھتے ہو، اس کی میں تھوڑی تشریح کروں. ننگی تصویریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا. گندی پکچریں دیکھتے ہو نہیں دیکھنا. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا وہ پاکستانی سیریل دیکھنے میں کیا تکلیف ہے، اس میں تو بہت زیادہ گھریلو سب واقعات ہے. تو وہ جو آ رہی ہے نا وہ اداکارہ، وہ کوئی ہماری خالہ کی بیٹی تو نہیں ہے نا، وہ خلیری بہن وہ تو تھوڑی ہے نا. وہ تو آپ اس کو تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ چہرہ کھول کر کے آ رہی ہے، آپ اس کو تو دیکھ رہے ہو، اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے. تو جو چیزیں باہر دیکھنا حرام ہے وہ تو اندر بھی دیکھنا حرام ہے. تو عورت پر بد نظری کرنا تو باہر بھی حرام ہے، تو آپ اندر بھی اس کو دیکھ رہے تو وہ بھی تو حرام ہے. بلکہ یہاں تو خطرات ختم ہو جاتے. باہر دیکھے گا تو پٹائی ہوگی اس وجہ سے نہیں دیکھتا، لیکن یہاں تو پٹائی کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو یہاں تو بد نظری زیادہ ہوگی، گندگی زیادہ ہوگی. تو اس لیے جو سیریلوں میں ناچ گانے نہیں ہوتے، جن سیریلوں میں گھریلو چاہے وہ کہانیاں بتائی جاتی ہے، اس کا دیکھنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی تو عورتیں ہوتی ہیں. اور اس سے بھی بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس میں تو ایسی داستانیں بتائی جاتی ہے کہ پھر
شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات اس سے سیکھ رہی ہے، اور پھر بھاوج کا افیئر ہے تو ننن سپورٹ کر رہی ہے، ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کر، یعنی گھروں کے اندر یہ مزاج بتایا جا رہا ہے کہ ننن بھاوج ننن نہیں ہے بلکہ سہیلی سہیلی ہے۔ تو اب دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ننن کا افیئر ہے تو بھاوج سپورٹ کرے، اور بھاوج کا ہے تو ننن، یعنی اس کو بھائی کی نہیں پڑی ہے، اب جو اس کی سہیلی بن رہی ہے نا ننن تو بھاوج، تو اب یہ اس کا سپورٹ کریے، کس میں؟ گناہ میں۔ اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلامی کلچر ہے، اسلام لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سا اسلامی کلچر ہے؟ لعنت ہے! کس نے کہہ دیا کہ بھاوج شادی شدہ کو افیئر میں سپورٹ کرنا اسلامی کلچر؟ یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر اور برائی پر ایک دوسرے کی مدد مت کر۔ وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ غلط قدم اس کے جا رہے تھے تو فوراً روک دیتی، یا گھر والوں کو اطلاع کرتی کہ غلط راستے جا رہے، کیونکہ اگر آپ کہتے چلے ننن بھاوج نہیں، دوست ہی دوست کو لے لے، سچا دوست تو وہ ہے کہ جب تو گناہ کرے تو وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے روک دے، سچے دوست کی پہچان یہ، اور آپ اس کو اسلامی کلچر کہتے ہیں۔ کس اسلامی کلچر کی آپ بات کرتے ہیں؟ ارے اسلامی کلچر یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی کے سامنے ام المومنین آ گئی تو حضور نے فرمایا پردہ کر۔ وہ جب کس سے کہا؟ ان سے، یہ تو نابینا کا، یہ نابینا ہے، تو نابینا تھوڑی ہے، یہ اسلامی کلچر ہے، آپ اس کو اسلامی کلچر کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا للہ و انا، بلکہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ افیئر پہ سپورٹ کرنے کو اگر آپ اسلامی کلچر کہتے تو آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمارے مذہب میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، تقدس ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اپنی نظر سے اس کو مت دیکھ، اور فرمایا کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ۔ دو کام دل سے کر، دو کام زبان سے کر، دو کام آنکھ سے کر۔ دل سے یہ کہ خیانت اور حسد دل سے نکال دے، زبان سے جھوٹ اور غیبت بند کر دے، اور آنکھوں سے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھ اور کسی کو حقارت سے نہ دیکھ۔ حضور فرماتے اگر یہ 6 کام کر لیا تو تھوڑے عمل کے باوجود بھی اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنائے گا۔ کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، یہ بھی بات خاص ہے۔ آج کل قدرت نے تھوڑی سی دولت دے دی، عزت دے دی، شان دے، تو لوگ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نزدیک سب سے حقیر وہ شخص ہو جاتا ہے جو لوگوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھ کہ روئے زمین پر مجھ سے حقیر کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کی خاص شان ہے، سب سے حقیر اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے آج بندہ اگر مسجد میں لکڑی پڑی ہوئی ملے نا، لکڑی، وہ بولتا وہ بنگیا کہاں گیا، وہ لکڑی اس نے صاف کیوں نہیں کی؟ ارے تو مسلمان نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو نہیں، وہ بانگی اٹھائے گا، تو نہیں اٹھائے گا، وہ تو کون سا ترنگ کھا گیا؟ مسجد میں دھول پڑی ہے، وہ صاف نہیں کرتے مسجد والے، اللہ کا گھر ہے، تو نہیں صاف کر سکتا۔ آؤ، جب ہم اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے تھے تو ولی بنتے تھے۔ آج کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھنے تھا، جس کی کوئی اوقات نہیں یار، وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے تو ولی سے کم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ وہ کوئی بول رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ عالم بیداری میں دکھ رہے ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے صاحب قبر سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی، وہ مجھے کو آ کر یہ سب سناتے ہیں صاحب قبر سے۔ میں نے کہا یا اللہ، میرے شہر میں تو کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کوئی، اور جو بیچارے باتیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں کیا خبر، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ یہ ہاں، جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کرتے ہیں۔